अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन से ही मैं चच्ची की ज़ुबान से यही सुनती आई थी कि फरीहा मेरे अवैस की दुल्हन बनेगी। इसलिए मैंने भी अपनी आंखों में अवैस के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए थे। शुरू में तो अवैस को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। वो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था और जब मैंने उसके साथ स्कूल जाना शुरू किया, मेरा ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजरने लगा। अवैस अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे और मैं इन तीनों की इकलौती बहन होने के साथ साथ सबसे छोटी भी थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत लाडली थी या मेरे नाज नखरे उठाए जाते थे, बल्कि तीनों भाइयों के छोटे बड़े काम अक्सर मेरे जिम्मे आ जाते थे और उनके साथ चौथा अवैस भी शामिल हो जाता। वो बचपन ही से अपने छोटे मोटे काम भी मुझसे कहकर करवाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अवैस का काम मैं हमेशा बड़े दिल से करती थी। अगरचे अपने भाइयों के काम से भी मैंने कभी इनकार नहीं किया था। मैं बहुत कमगो लड़की थी और यही हमेशा सोचती रही कि शायद अवैस ने कभी मुझसे बराह रास्त मोहब्बत का इजहार नहीं किया, क्योंकि हमारे दरमियान ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। हाँ, वो मेरा ख्याल ज़रूर रखता था और मैं उसके काम कर दिया करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और सब कुछ ठीक चलता रहा, यहाँ तक कि अवैस ने ऑफिस में जॉब शुरू कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा और जब चची ने अवैस से ये बात कही कि अब वो बकायदा हमारी शादी करना चाहती हैं, तो वो एकदम भड़क उठा। उसने साफ कह दिया कि उसे ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं है। मैं कमरे में बैठी उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो चचा और चची से बहस करते हुए कह रहा था, आप लोगों ने बचपन में हमारा रिश्ता तय करके अच्छा नहीं किया। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं करूंगा। मेरे चचा ने ये सुनते ही गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोले, तुम्हें अब इस बात का ख्याल आ रहा है? बचपन से तुम जानते हो कि वो तुम्हारे नाम पर बैठी है। अवैस ने जवाब दिया, तो मैंने कब आपको मना किया था? जहां अच्छा लगे उसकी शादी कर दें। मैं अपने एक कुलीग को पसंद करता हूँ और हर कीमत पर उसी से शादी करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ छन से टूट कर बिखर गया हो। उसके बाद भी चचा और चची ने अवैस को यही समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी शादी मुझसे ही होगी। मेरे अम्मा अब्बा भी परेशान थे और मेरे भाई भी गुस्से में खड़े थे, मगर अवैस ने साफ कह दिया कि अगर आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं इतनी भी कम ज़र्फ और खुदगर्ज नहीं थी कि किसी ऐसे शख्स को जबरदस्ती अपना बना लेती जो मुझे दिल से कबूल ही नहीं करता था। न ही मैं इतनी बेमोल थी कि उसके यूं ठुकराने के बावजूद उसके गले का हार बनकर रहती। मैंने अपने आंसू साफ किए, कमरे का दरवाजा खोला और बाहर सहन में आ गई। वहां चचा, मेरी अम्मा अब्बा, चची और मेरे भाई सब मौजूद थे। हत्ता कि अवैस भी गुस्से में खड़ा था। मैंने चचा से कहा, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है जो जबरदस्ती की बुनियाद पर किया जाए। अवैस जहां चाहता है आप उसकी शादी वहीं कर दें। ये कहकर मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैंने बहरहाल अवैस को चाहा था और उससे मोहब्बत भी की थी। अगले ही रोज मेरी वालदा ने मुझसे कहा, इससे पहले कि बल्कीस अवैस की शादी करे, मैं चाहती हूं कि तुम्हें उससे पहले रुखसत कर दूं। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है कि वो तुम्हें अपनी दुल्हन के साथ रंग रलियां मनाता हुआ देखे। मेरी बेटी घर में बैठी रहे। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। अवैस का रिश्ता उसी लड़की से तय हो गया जिससे वो चाहता था और उन दिनों वो खुशी से हवाओं में उड़ रहा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। उधर अम्मा ने मेरे रिश्ते के लिए एक रिश्ता करवाने वाली से बात कर ली थी और मेरे लिए जो पहला रिश्ता आया, मेरी वालदा ने उसे ही कबूल कर लिया। आखिर किसी ऐसी लड़की के लिए उस शख्स को भुला देना बहुत मुश्किल होता है जिसे उसने बचपन से चाहा हो और जिसका नाम उसने बचपन से ही अपने नाम के साथ सुना हो। मैंने अजलान की तस्वीर तक नहीं देखी थी कि वो कैसा था और कौन था। मुझे कुछ मालूम नहीं था और न ही मुझे उसमें कोई दिलचस्पी थी। मेरे लिए बस इतना काफी था कि मेरे माँ बाप ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी थी। मैं अब पहले की निस्बत बिल्कुल खामोश सी रहने लगी थी।
अवैस ने मुझे बहुत खुशी से मुबारकबाद दी थी, मगर मैं इस मौके पर मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। कुछ ही अरसे बाद मेरी शादी अजलान से हो गई। अजलान अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसे छोटे दो भाई थे, एक बड़ी आपा और एक छोटी बहन थी। शादी की पहली रात ही अजलान ने मुझे वाज़ेह कह दिया था कि मैं ना तो उसकी वालदा के सामने किसी बात पर इख्तलाफ करूंगी, न ही उसकी बड़ी बहन की बात टालूंगी। मेरी आंखों में वैसे भी शादी के हवाले से बहुत ज्यादा ख्वाब नहीं सजे थे, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि शायद शौहर की तरफ से कुछ मोहब्बत और अपनायत मिलेगी। मगर अजलान ने भी ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। कमरे में आते ही उसने बस यही कहा कि मुझे उसके घर वालों के साथ अपना रवैया अच्छा रखना है। फिर मेरे हाथ में रोनुमाई की अंगूठी पहना दी और हमारे दरमियान कायम होने वाले रिश्ते की नोयत समझा दी। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि मैं उसे कैसी लग रही हूं या मेरी इस सूरत हाल पर उसका क्या ख्याल है। मेरा शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता था, लेकिन शायद अजलान के लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी का नाम थी। शादी की सुबह ही मेरी सास ने मुझे कह दिया कि तीसरे दिन से मुझे किचन संभालना होगा, और मैंने उस पर कोई इख्तलाफ नहीं किया। मेरे दोनों देवर अलबत्ता अच्छे थे, हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते थे और मुझे भाभी कहते हुए उनकी जुबानें नहीं थकती थी। मेरी शादी को भी सिर्फ 15 दिन ही गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि बड़ी आपा तीसरे ही दिन मैके आकर बैठ जाती थी और पूरा दिन मुझ पर अपना रोब जमाती रहती। वो बार बार कहती, किचन अच्छी तरह संभालो, अब मेरी माँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। छोटी बहन अभी पढ़ रही है, वो भी घर के काम नहीं करेगी। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। मैं उनकी हर बात पर खामोश रहती और बस इस बात में सर हिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता घर के तकरीबन तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। शुरू में मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन बड़ी आपा का आए रोज मैं क्या जाना और बिला वजह मुझ पर रोब जमाना मुझे अंदर ही अंदर नागवार गुजरने लगा था। कभी वो आकर कहती, मेरा मियाँ रात का खाना यहीं खाएगा और उसे पुलाव बहुत पसंद है, आज पुलाव बना लेना। कभी हुक्म मिलता, निहारी बना लेना। यूं वो 3-4 खानों की फरमाइशें एक साथ बताकर किचन से निकल जाती। साथ ही ये नसीहत भी जरूर करती कि देखो, हमें किचन बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। इंसान का सलीका और तरीका साफ किचन से ही नजर आता है, इसलिए किचन जरा भी गंदा नहीं होना चाहिए। मैं सुबह नाश्ते से फारिग होती तो फौरन दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती। घर में देवर और नंदें थी और बड़ी नंद भी आए रोज मेके आकर बैठी रहती थी, इसलिए मैं सुबह से रात तक किचन के कामों में मसरूफ रहती। अभी मैं इन जिम्मेदारियों को ही सही तरह से संभाल नहीं पाई थी कि अम्मा जी ने घर की मुलाजमा को भी काम से हटवा दिया। मैंने अजलान से कई बार कहा कि मैं मुसलसल काम करते करते थक जाती हूँ, मगर वो मेरी बात समझने के बजाय उल्टा कहता, ये झूठे बहाने मेरे सामने मत किया करो। एक तो मैं दुकान से थका हारा घर आता हूँ और तुम शुरू हो जाती हो। हमारे लिए हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि हम दोनों मियाँ बीवी को भी रात के 12 बजे से पहले अपने कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। मैं किचन में काम करती रहती और अजलान खाना खाने के बाद अपनी वालदा के कमरे में चला जाता, जहां वो देर तक उनसे बातें करता और उनके पांव दबाता। अम्मा जी का कहना था कि घर में जवान नंदे और देवर हैं, इसलिए तुम दोनों मियाँ बीवी 12 बजे से पहले कमरे में नहीं जाओगे, क्योंकि ये शर्म की बात है। मैं और अजलान तो कभी एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि अम्मा जी को हमारा इस तरह साथ बैठना पसंद नहीं था। यूं शादी के बाद भी हमारे दरमियान बिला झिझक बातचीत भी नहीं हो पाती थी। अजलान कमरे में आता तो पहले ही थका हारा होता, आते ही लेट जाता, क्योंकि उसे सुबह सवेरे दुकान पर जाना होता था, इसीलिए वो जल्दी सो जाता। मेरा दिल बड़ी शिद्दत से चाहता था कि वो मुझसे बातें करे, मेरे पास बैठे, मुझे भी अपनी तवज्जो दे। मैं तो पहले ही दिल में एक गहरा जख्म लिए बैठी थी, इसलिए मुझे अपने शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और अपनायत की बेहद जरूरत थी, मगर वो मुझे नहीं मिल रही थी। एक दिन मुझे बुखार हो गया और मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मेरी बड़ी नंद मेरे कमरे में आ गई
اور آتے ہی کہنے لگی، تم کیا ذرا سی بات پر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں گھر پر آئی ہوئی ہوں؟ چلو اٹھو، 2 گولیاں پیناڈول کی کھاؤ اور جا کر کھانا وانا بناؤ۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرا دیور شیان کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس بخار ہے۔ شیان نے آپا سے کہا، آپا بھابھی کو بخار ہے تو ناشتہ آپ کیوں نہیں بنا لیتی؟ وہ فوراً بولی، میں کیوں بنانے لگی ناشتہ؟ ارے بھائی، میں اس گھر میں مہمان آئی ہوں۔ شیان نے جواب دیا، مہمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار آئے، آپ تو تقریباً روز ہی منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر آج کا کھانا اور ناشتہ آپ بنا لیں اور سمیہ کو بھی اپنے ساتھ لگائیں؟ وہ اتنی چھوٹی تھوڑی ہے۔ میرے دیور شیان کی یہ بات سن کر آپا اسے گھورنے لگی اور بولی، تمہاری زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی میرے آگے؟ ٹھہر جاؤ، ازلان کو آنے دو ذرا، آج تمہارا دماغ درست کرواتی ہوں۔ شیان نے بھی صاف لہجے میں کہا، آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیں، لیکن آپ کے اندر بھی احساس ہونا چاہیے۔ بھابھی کو اتنا تیز بخار ہے، اس کے باوجود آپ ان سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ناشتہ اور کھانا بنائیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، بھابھی آپ کوئی کام نہیں کریں گی، آپ آرام کریں، آپ کا ناشتہ میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ آپا کی نظریں کچھ عجیب انداز میں پہلے مجھے اور پھر شیان کو دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں 2 گولیاں پیناڈول کی کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شیان نے میری بات ماننے کے بجائے کہا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو اٹھنے کی، آپا چلے میرے ساتھ، آ کر کچن میں ناشتہ بنائیں۔ یہ کہہ کر شیان آپا کو بھی کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھ سے ویسے بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد شیان میرے لیے ناشتہ بنا کر خود ہی لے آیا۔ ابھی میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھا کریں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتی ہیں، کھا پی سکتی ہیں، آپ کوئی ملازمہ تھوڑی ہیں جو ہر وقت کچن میں لگی رہیں۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نئی نئی بھابھی ہیں، اتنا سادہ سا لباس پہنے رکھتی ہیں، اور یوں تو بھائی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ وہ کافی شوخ مزاج قسم کا لڑکا تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا، عمر میں مجھ سے تقریباً 2 سال بڑا ہوگا، لیکن میری بہت عزت کرتا تھا۔ رات کو جب ازلان کمرے میں آئے تو وہ بے تحاشا غصے میں تھے۔ آتے ہی کہنے لگے، تم کیا بہانے بنا کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے سچ میں بخار ہے۔ وہ بے رخی سے بولے، تو بخار کا کیا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ ان کی بے رخی دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ اس گھر میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ نن تھی تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، آپا تھیں تو آئے دن گھر میں آ کر بیٹھی رہتی تھی، اور ان کا شوہر بھی رات کا کھانا یہیں کھا کر جاتا تھا۔ صرف ایک شیان تھا جو مجھ سے ٹھیک سے بات کر لیتا تھا۔ ایک بار میں اٹھی تو میری طبیعت بہت متلا رہی تھی، سر بھی بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ میں ناشتہ بناتے بناتے اچانک گھبراہٹ محسوس کرنے لگی، اسی لیے ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر واش روم چلی گئی۔ الٹیاں کرنے کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں ذرا بھی جان باقی نہیں رہی۔ ازلان اس وقت گھر پر ہی تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ پریشان ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی، اسے سنتے ہی پہلی بار میں نے ازلان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، اسے اچھی خوراک دیں اور کچھ عرصے تک کوشش کریں کہ یہ زیادہ وزنی کام نہ کرے۔ واپسی پر ازلان نے میرے لیے ڈھیر سارے پھل خریدے اور میری میڈیسن بھی لی۔ میں بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی ہی ایسی ہوتی ہے کہ مرد کے دل میں خود بخود اپنی بیوی کے لیے محبت اور جگہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ پورے راستے وہ مجھ سے کہتا رہا، تمہارا جس چیز کو دل چاہے مجھ سے کہہ دیا کرنا، میں لے آؤں گا، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پہلی بار اس نے میرے سامنے اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا، اس لیے میں بڑی خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔
لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی سامنے اماں اور بڑی آپا غصے میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ ازلان نے اندر آتے ہی خوشی سے اماں کو یہ خبر سنائی، لیکن آپا کا چہرہ تو جیسے غصے سے سرخ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے، مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں بھی مجھے خوش دیکھ کر خوش نہیں ہو رہی، بلکہ کہنے لگی، ازلان اتنی بھی کیا جلتی تھی، کچھ عرصہ تو گزرنے دیتے۔ اماں کی بات سن کر ازلان ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ آپا نے بھی فوراً طنز کرتے ہوئے کہا، چلو اب اس کی بیوی کو بستر توڑنے کا نیا بہانہ مل گیا۔ ابھی ازلان نے انہیں ڈاکٹر کی پوری بات بتائی بھی نہیں تھی کہ مجھے پہلے ہی تانا دے دیا گیا۔ وہ کہنے لگی، ازلان اب یہ نہ کہنے بیٹھ جانا کہ ڈاکٹر نے تمہاری بیوی کو بستر پر لیٹے رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ دیکھو کام تو اسے سب کرنے پڑیں گے، ساری دنیا بچے پیدا کرتی ہے اور ساتھ کام بھی کرتی ہے۔ ازلان کبھی بھی اپنی اماں اور آپا کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی ان کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ کام تو وہ کرے گی، بس ڈاکٹر نے وزنی کام اٹھانے سے منع کیا ہے۔ البتہ اب ازلان میرا کچھ زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ رات کو اگر میں کچن میں برتن دھو رہی ہوتی تو وہ میرے پاس آ جاتا اور کہتا، جاؤ تم جا کر آرام کرو، برتن میں دھو دیتا ہوں۔ میں کہتی، نہیں میں کر لوں گی، تو وہ اصرار کرتے ہوئے کہتا، نہیں جاؤ، اپنا خیال رکھا کرو۔ ازلان کے اس بدلے ہوئے رویے نے جیسے میرے دل کو سکون دے دیا تھا۔ اگر مجھے کسی چیز کی طلب ہوتی تو میں شیان سے بھی منگوا لیتی، وہ بھی خوشی سے میرے لیے لے آتا تھا۔ اب مجھے اس گھر میں بھی اپنا دل لگنے لگا تھا۔ لیکن ایک دن آپا گھر آئی ہوئی، انہوں نے کہا، کپڑے میں نے دھو دیے ہیں، ایسا کرو جاؤ اوپر چھت پر پھیلا کر آ جاؤ۔ میں نے فوراً کہا، آپا مجھے تو ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کیا ہے، کپڑوں والی بالٹی بھی بہت بھاری ہے۔ وہ بے فکری سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی تو عادت ہوتی ہے ایسی بکواس کرنے کی۔ میں نے مجبوراً بالٹی اٹھائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ مجھے خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی، آپا کو تو مجھ پر رحم نہیں آئے گا، نہ ہی اماں کو۔ میں نے چھت پر جا کر کپڑے پھیلائے، پھر سیڑھیاں اترنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں پر پانی گرا ہوا ہے اور فرش پھسلن والا ہو چکا ہے۔ میں نے بہت احتیاط سے قدم رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میرا پاؤں بری طرح پھسل گیا اور میں سیڑھیوں پر بہت بری طرح گر گئی۔ تیسرا مہینہ تھا۔ میرے پیٹ میں اس قدر شدید درد اٹھا کہ میں بلبلا اٹھی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر اماں اور شیان کمرے سے باہر آئے، آپا بھی کچن سے باہر آ گئے۔ مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سب انہیں کا کیا دھرا ہے۔ اماں شیان مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ ازلان جب ہاسپٹل میں پہنچا تو میں بے تحاشا روئی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرا سر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اللہ کی یہی مرضی تھی، تم دل چھوٹا مت کرو۔ ازلان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے دیکھا تو میری ساس کا منہ بن گیا تھا۔ کہنے لگی، شرم حیا نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آج کل کے بچوں میں، انسان ماں کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی، ازلان کس اذیت میں مبتلا تھا، اماں جان کو کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، بس ان کی اپنی ہی باتیں تھیں۔ میری اذیت میں اضافہ اس وقت ہوا جب لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ ازلان کے چہرے کی رنگت فکسی ہو گئی تھی۔ اس بار تو میری ساس بھی چپ سی ہوئی تھی۔ میں روتے دھوتے گھر پہنچی تھی۔ جب یہ خبر آپا کو ملی تو وہ بڑی خوش تھی، ان کے چہرے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے آپا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ازلان اب پھر سے بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اب تو بات بات پر مجھے تانے بھی دیتا تھا، کہتا تھا، ہماری زندگی تو بس یوں ہی گزر جائے گی دوسروں کے بچے دیکھتے ہوئے۔ میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا، میرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا، تمہارا ہی قصور ہے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ وزنی سامان مت اٹھانا؟ تم چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے کہا، مجھے آپا نے بھیجا تھا کہ کپڑے رسی پر ڈال کر آؤ۔ وہ کہنے لگا، چلو اب میری بہن پر الزام لگا دو۔
وہ بھلا کیوں کہے گی؟ اور تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ وزن نہیں اٹھانا تو تم نے کیوں اٹھایا؟ میں سب جانتا ہوں تم لڑکیاں شادی کے فوری بعد اولاد چاہتی ہی نہیں ہو۔ تم لوگوں کو ہوتا ہے کہ آتے ہی ذمہ داری نہ پڑ جائے، بچہ نہ سنبھالنا پڑ جائے۔ میں نے کہا ازلان میں ایسا کیوں کروں گی، میں تو بہت خوش تھی۔ کہنے لگا بس بس، مجھے زیادہ بے وقوف مت بناؤ۔ اماں نے بتایا مجھے آپا خود کپڑے رسی پر ڈالنے جا رہے تھے، لیکن تم نے ان سے بالٹی پکڑ لی کہ میں ڈالتی ہوں، اور تم ویسے بھی خوش یا نہیں تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ اتنی جلدی بچہ ہونا نہیں چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ ازلان کے دماغ میں یہ سب جھوٹ کس نے ڈالا ہے، پر میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا جس آپا کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، سب کیا دھرا اسی آپا کا ہے۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر اوپر رسی پر کپڑے پھیلانے بھیجا، اور جب تک میں سیڑھیاں اتری پوری سیڑھیوں پر پانی اور سرف پھینک دیا گیا تھا۔ وہ خود بے اولاد ہے، اس لیے چاہتی ہی نہیں تھی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ازلان غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا، کہنے لگا میری بہن پر الزام لگاتی ہو، تبھی تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ازلان میرے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اماں اور آپا مجھ پر مزید سختیاں کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر کو کہتی بیوی کو اوقات میں رکھنا سیکھ، اس کو سر پر چڑھاؤ گے تو تمہارے سر پر ناچے گی، اور اب یہ کون سا تمہیں اولاد دے سکتی ہے جو تم اس کے نخرے اٹھاؤ۔ مجھے میکے جانے کی زیادہ اجازت نہیں تھی، میں بہت تھک چکی تھی۔ ایک بار مجھے بھائی ملنے آ گیا، میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں 2-4 دن میکے رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب میری ساس سے میرے جانے کے لیے کہا تو کہنے لگی ارے یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی ملنے آیا اور یہ منہ اٹھا کر میکے چلی جائے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، ہم نے اپنی بہن کا سودا تو نہیں کیا کہ وہ میکے نہیں جا سکتی۔ میرے بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ شادی کے بعد بیٹیوں کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، اور تمہاری تو صحت ہی بہت خراب ہو گئی ہے، کیا تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا؟ اب میں کیا کہتی کہ ہر وقت کے تانے تشنے، گھر کے کاموں کے علاوہ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اماں جی کہنے لگیں کہ ازلان سے پوچھ لو، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی نے ازلان کو فون کیا، کہنے لگا میں اپنی بہن کو میکے لے کر جا رہا ہوں، کیا اجازت ہے مجھے؟ میرے بھائی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ازلان کچھ گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ آپ کی بہن ہے، لے جائیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر میکے آ گیا۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ بہت عجیب تھی۔ اویس کی جس سے منگنی ہوئی تھی وہ لڑکی لالچی تھی، اس نے پیسوں کی خاطر اویس سے منگنی کی تھی، کیونکہ اس کی جاب اچھی فرم میں لگی تھی، تنخواہ اچھی تھی، البتہ گاڑی اس کے پاس نہیں تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، گو کہ بہت اچھا تھا، بڑا تھا، ڈبل منزل کا، لیکن تھا پرانے طرز کا بنا ہوا۔ لڑکی کو جب اویس سے اچھا کوئی اور مل گیا جس کے پاس گاڑی، اچھا گھر تھا اور اویس سے زیادہ کماتا تھا، تو اس لڑکی نے اویس کو چھوڑ دیا تھا اور اس نوجوان سے شادی کر لی۔ اویس نے اس بات کو دل سے بہت لگایا تھا، اسی لیے دبئی جا چکا تھا۔ میری چچی بھی بہت پریشان تھی، مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی، پیار کرنے لگی، کہنے لگی خدا تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ پھر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں یہ عجیب سی بات کہی تھی انہوں نے مجھ سے، کہنے لگیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو، پر میں نے ہمیشہ تمہیں اویس کی امانت کی نظر سے دیکھا۔ پھر کہنے لگیں اویس نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا چچی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں ازلان کے ساتھ بہت خوش ہوں، میری قسمت میں ازلان تھا، اویس نہیں۔ بس ایک بات بتا دو مجھے سچ سچ، کیا تمہارے دل سے میرے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا تو نہیں نکلی؟ ان کی یہ بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بد دعا تو نہیں دی تھی، ہاں میرے دل میں اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں آتی۔ میں بہت روئی تھی،
کیونکہ بچپن سے میں نے اسی کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور آنکھیں چرا لیں، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی ہائیں نکلی ہیں۔ بہرحال ابھی مجھے آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے تھے کہ ازلان کا مجھے فون آ گیا۔ کہنے لگا، کیا اتنی خود مختار ہو گئی ہو تم؟ اماں سے اجازت کیوں نہیں لی تم نے یہاں آنے کی؟ میں نے کہا اماں سے اجازت لی تھی، اماں نے کہا ازلان سے پوچھ لو، میرے بھائی نے آپ سے پوچھا تو تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا بھائی کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اپنے بھائی کو آج کے بعد میرے سامنے مت کرنا۔ مجھ سے تمہیں الگ سے اجازت لینی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، میری ماں سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر لی، آئندہ مت کرنا۔ اور رات کو اپنے بھائی کو بولو کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جائے۔ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آؤ اور آ کر کھانا بناؤ۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ ازلان نے مجھ سے کیا کہا، لیکن میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ وہ کہنے لگا، ابھی تمہیں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، واپس کیوں جا رہی ہو؟ 3-4 دن رک جاؤ۔ میں نے ازلان سے کہہ تو دیا ہے۔ میں نے کہا، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میرا بھائی مجھے واپس چھوڑ آیا۔ ایک بار میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ آئے دن اپا آتے ہی مجھے بے اولادی کے تانے دیتی رہتی۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ کے کون سا اولاد ہے، اور اگر میں بے اولاد ہوں تو اس کی وجہ آپ ہیں، اور خدا آپ کو ہمیشہ بے اولاد رکھے گا۔ آج میں پھٹ پڑی تھی۔ میری باتیں سن کر آپا کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ کہنے لگی، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ شیان بھی شور کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اماں اور آپا دونوں ہی میرے پیچھے پڑ گئیں۔ کہنے لگیں، تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ہم طلاق دلوا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شیان ان پر چلانے لگا۔ کہنے لگا، آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ اس لیے آپ اپنے بیٹے کی شادی کسی کی بہن بیٹی سے کرواتے ہیں کہ اسے طلاق دلوا سکے؟ آپا کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم اس کی طرفداری کیوں کرتے ہو، سب پتا ہے مجھے۔ اسی وقت ازلان بھی آ گیا تھا۔ شیان ازلان سے کہنے لگا کہ خورشید بھائی کو فون کریں، انہیں کہیں کہ آپا کو یہاں سے آ کر لے جائیں۔ انہوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، ہر وقت اپنا گھر چھوڑ کر میکے آ جاتی ہیں۔ خود تو سسرال میں 6 مہینے بھی نہیں رہی تھی، اور خورشید بھائی سے کہہ کر الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا، اور بھابھی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ ازلان میں کہاں جرت تھی کہ آپا سے یہ سب کچھ کہتا؟ الٹا شایان کو ہی ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا، تم بڑوں کی باتوں میں مت بولا کرو، وہ بہن ہے، اس کے باپ کا گھر ہے، وہ جب چاہے آ سکتی ہے۔ ازلان نے مجھے ہی ڈانٹا تھا کہ تم آج کے بعد میری ماں اور بہن سے بحث نہیں کرو گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، بے تحاشا رونے لگی۔ ازلان کمرے میں آیا تو میں نے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا آپ کی بہن کی وجہ سے؟ وہ کہنے لگا، بار بار میری بہن کا نام مت لو، تمہیں اس گھر میں رکھ رہا ہوں تمہاری بے اولادی کے ساتھ، تمہیں عمر بھر جھیلنے کو تیار ہوں، کیا یہ کم ہے؟ ازلان کی باتیں مجھے کسی نشتر کی طرح سے چبھتی ہیں۔ میری چھوٹی نند کا رشتہ طے ہوا تھا، سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس کی شادی تھی، اور میرا کام بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے خاندان کے بہت سے لوگ گھر پر آ کر بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ میری ساس نے میرا کمرہ بھی خالی کروا کر آپا کے رشتہ داروں کو دے دیا تھا۔ مجھے اور ازلان کو صحن میں ہی چارپائیاں بچھا کر لیٹنا پڑتا تھا۔ ایک بار آپا نے رات کے وقت مجھے سوتے ہوئے جگا کر کہا کہ مہمانوں نے سونا ہے، سٹور سے جا کر بستر لا کر دو۔ میں نیند سے جا کر سٹور میں گئی، لیکن جیسے ہی میں سٹور میں گئی، سٹور کی لائٹ پہلے سے جل رہی تھی۔ وہاں شیان کھڑا تھا، شاید وہ بھی بستر ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی میں سٹور کے اندر گئی، آپا نے سٹور کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر شیان نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ مجھے دیکھ کر کہتا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، آپا نے مجھے جگایا تھا۔ کہنے لگی، مہمانوں کو بستر چاہیے۔ کہنے لگا، آپا نے تو مجھ سے بھی یہی کہا تھا، بستر تو میں ڈھونڈ رہا تھا،
پھر آپ کو کیوں جگایا؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے۔ میں نے جلدی سے اسٹور کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شیان بھی پریشان تھا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور باہر سے پھر ہمیں جو آوازیں سنائی دی تھیں اس نے ہمارے ہوش اڑا دی۔ آپا سب کو جگا رہی تھی، کہنے لگی ازلان آ کر دیکھو اپنی بیوی اور بھائی کے کرتوت۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، شیان کا بھی رنگ اڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بہت سارے لوگوں کی آوازیں باہر سے آنے لگیں۔ آپا کہہ رہی تھی میں نے آج رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ یکدم ہی اسٹور کا دروازہ کھلا اور میں اور شیان دونوں ہی پریشان تھے۔ ہم دونوں ہی اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ازلان، آپا، میری ساس اور باقی کے رشتے دار کھڑے تھے۔ آپا کہنے لگی لو دیکھ لو اپنی بیوی کے کرتوت۔ یہ سن کر میں حیران پریشان تھی۔ ازلان کی تو غصے سے آنکھیں سرخ تھی۔ سب لوگ ہی مجھے ناگواری سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں ازلان کے پاس گئی، میں نے کہا ازلان میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپا نے مجھے جگا کر کہا تھا کہ اسٹور سے بستر لے کر آؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شیان بھی پاس آ گیا، کہنے لگا بھائی یہ سب آپا کا کیا دھرا ہے، انہوں نے مجھے بھی اٹھا کر اسٹور میں بھیجا تھا۔ ازلان نے ایک زوردار تھپڑ شیان کے منہ پر مارا اور مجھے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے، اور اب اپنے کیے کا الزام آپا پر لگا رہے ہو؟ وہ بڑی بہن ہے ہماری، کیوں جھوٹ بولے گی؟ اس نے اگر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو تم لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن ازلان نے مجھے پیچھے دھکیلا تھا، میں گرتے گرتے بچی تھی۔ شیان کہنے لگا بھائی بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ آپا رونے لگی، کہنے لگی بس یہی دن دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ میں تو کب سے ازلان تمہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس لڑکی کے لچھن اچھے نہیں لگتے۔ یہ تمہارے ساتھ اتنا ہنس کر بات نہیں کرتی جتنا یہ شیان کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ دیکھ لو اس نے کیسے اپنی ادائیں دکھا کر شیان کو اپنا دیوانہ کر دیا ہے کہ وہ سگی بہن کو جھوٹا کہہ رہا ہے لیکن اس لڑکی کو نہیں۔ اماں جی کہنے لگی میں اس خرافہ عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ ازلان کیسے مرد ہو تم؟ تمہیں تو چاہیے کہ مار مار کے اس لڑکی کا حشر بگاڑ دو گے۔ رکھ دو۔ ازلان کہنے لگا میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا میں ازلان احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں فریحہ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے مجھے محرم سے غیر محرم بنا دیا تھا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا، میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ سب لوگ وہاں حیران کھڑے تھے۔ ازلان نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مین دروازے تک لے کر آیا۔ دروازہ کھولا، مجھے باہر دھکا دے دیا، کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رات کے 1 بجے کا پہر تھا، وہ مجھے گھر سے نکال چکے تھے۔ کہنے لگے جاؤ یہاں سے، اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ میں گمسم سی ہو گئی تھی، نہ میرے گلے میں دوپٹہ تھا نہ ہی میرا کوئی محافظ۔ میں بے مددگار اس گلی سے نکل کر مین روڈ تک پہنچی تھی۔ میرے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے آنے والا رکشہ میں نے روکا، کوئی بزرگ شخص تھا۔ مجھے یوں دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے کہا طلاق دے دی اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا ہے چچا جی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جلدی سے رکشے سے باہر آئے، اپنے کندھے پر پہنی ہوئی چادر مجھ پر ڈالی، کہنے لگے میری بیٹی تم اندر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی۔
پورے راستے میں سسکیوں سے روتی رہی۔ میں نے اپنے گھر کے پاس جا کر رکشہ رکوایا تھا۔ دینے کو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا، آپ رکیے، میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں آپ کو پیسے دے دے۔ نہیں بچی، اپنے گھر جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ کافی نیک انسان تھا جو میرا محافظ بن کر مجھے یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بلکہ میں نے دروازہ پیٹ کر رکھ دیا۔ دروازہ میرے بڑے بھائی نے کھولا تھا۔ اس کی شادی کو بھی 6 ماہ گزرے تھے۔ میری حالت دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگا، فریحہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس وقت اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر تو نند کی شادی تھی نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، بھیا مجھے اذلان نے طلاق دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا بھائی غصے اور اشتعال میں آ گیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرے دوسرے بھائی اور میرے والدین بھی باہر آ گئے، یہاں تک کہ چچی بھی باہر آ گئی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے میں نے ساری بات سب کو بتا دی۔ یہ سن کر میرے والد اور بھائی اشتعال میں آ گئے تھے۔ کہنے لگے، ہم اس اذلان کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تم پر یہ الزام لگانے کی؟ چچا اور چچی بھی کہنے لگے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ ہماری بچی کے اوپر الزام اس نے لگایا تو لگایا کیسے؟ ہماری فریحہ نے تو آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کو آنکھ بھر کے دیکھا تک نہیں۔ ایسی پاک دامن بچی پر انہیں الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بہرحال میرا گھر ٹوٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں نے ان لوگوں سے بہت جھگڑا کیا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال میں نے چپ سادھ لی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری زندگی میں بس میرے کمرے کی 4 دیواری تھی، آنسو تھے۔ میں بس اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میں کہاں غلط تھی، میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو اذلان کے ساتھ دل سے نبھانی چاہی تھی، نبھا بھی رہی تھی، سب کچھ کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا ملا؟ میری مٹھی میں اگر کوئی اچھے لمحے تھے تو بس وہ تھے جو میں اپنی چھت پر رکھے پرندوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے پرندوں کو پالنے کا بے حد شوق تھا۔ شادی سے پہلے بھی میں نے چھت پر ڈھیر سارے پرندے پنجرے میں رکھے ہوئے۔ صبح میں ان کو دانہ ڈالنے جاتی تھی، شام کو کافی وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ کچن کا کام میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا، بس چپ چاپ کام کرتی اور اپنے کمرے کی ہو کر رہ جاتی۔ بہت ساری کتابیں میں نے رکھی تھی جنہیں میں پڑھتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں آتا تھا۔ کبھی اذلان کی کوئی بات یاد آ جاتی، کبھی بڑی آپا کی کوئی زیادتی اور طلاق کا لفظ جب میرے کانوں میں گونجتا تو میری حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ پہلی شادی ہی کامیاب نہیں ہوئی تو میں دوسرے مرد کو کیوں آزماؤں؟ 2 مرد میری زندگی میں آئے تھے، دونوں ہی دھوکے باز نکلے تھے۔ تیسرے کو آزمانے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ میری زندگی بہت اچھی نہیں گزر رہی تھی تو بہت زیادہ تکلیف میں بھی نہ تھی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ جب اویس دبئی سے واپس آ گیا، اس کی واپسی کا سن کر سبھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ سب سے زیادہ تو چچا اور چچی خوش تھے۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو سبھی اس کے استقبال کے لیے صحن میں موجود تھے، سوائے میرے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس شخص سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا کہیں نہ کہیں قصوروار وہ بھی تھا۔ باہر سے اس کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی آواز مجھے اس قدر بری لگ رہی تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی آواز مجھے سنائی نہ دے۔ بہرحال اس رات میں کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں گئی، کیونکہ اب ہمارے گھر کے ایک ہی دسترخوان بچھتا تھا اور سب وہیں کھانا کھاتے تھے۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب سب لوگ رات کو اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، سو گئے، تبھی میں آہستہ سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اگلے روز شام کے وقت مجھے اپنے پورشن میں اویس کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر میری والدہ سے پوچھنے لگا تھا کہ اماں فریحہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ والدہ کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، ظلم ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ پتہ نہیں میری ماں اس کے سامنے میری زندگی میں ہونے والے حادثے کا کیوں ذکر کر رہی تھی۔ مجھے اس شخص کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ پر رحم کھائے، بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں ہی نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا اویس ہوں فریحہ، دروازہ کھولو۔ پتہ نہیں یہ شخص میرے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ شاید تماشا دیکھنے آیا تھا کہ میں برباد ہو کر غم لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا۔ میں نے کہا کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگا دروازہ تو کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں سونا چاہتی ہوں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں اتنی بدتمیز اور بدلحاظ ہوں کہ اسے سلام تک کرنے نہیں گئی، نہ ہی دروازہ کھولا۔ شاید وہ واپس جا چکا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں ہی رہی۔ میری والدہ مجھے بلانے آئی تھی کہ کھانا کھا لو، سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک نہیں ہے، جائیں آپ یہاں سے۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں کچن میں آئی تھی۔ ہمارے گھر میں کچن ایک ہی تھا، سب وہیں کھانا بناتے تھے۔ میں نے فریج میں سے سالن نکالا، اوون میں رکھا اور ہاٹ پاٹ کچن میں رکھے چھوٹے سے گول میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سالن گرم ہوا میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی جب اچانک سے کچن کی لائٹ چلی گئی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ کھول کر کھانا کھا رہی تھی۔ جیسے ہی کچن کی لائٹ کھلی سامنے دروازے پر اویس کھڑا تھا۔ نظروں کے تصادم پر میں نے نفرت سے نظریں بدلی تھیں اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاتی رہی، یوں جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فریج میں سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی ڈال کر میرے ہی ٹیبل کے سامنے کرسی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بس چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی۔ کہنے لگا فریحہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے اس کا بے حد افسوس ہے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا آپ نے افسوس کر لیا؟ میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس روکھے رویے پر اور سخت لہجے پر وہ کچھ چھپ سا ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا میں سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا تمہارا تحفہ میرے پاس امانت ہے، کل تمہیں دے دوں گا اگر تم کمرے کا دروازہ کھول دو تو۔ میں نے کہا اس سب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مجھے کسی سے بھی کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہیں بہت بڑا دکھ ملا ہے، تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، لیکن دیکھو نا انسان جینا تو نہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے رسمی جملے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اس لیے اپنی ہمدردی کے 4 جملے سنبھال کر رکھیں۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنک پر اپنی پلیٹ رکھی اور کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد میں چھت پر چلی گئی تھی۔ پرندوں کو دانہ ڈالا، پانی ڈالا، ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہاتھ باندھے میرے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آج بھی تم ویسی ہی ہو، ذرا نہیں بدلی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا کیوں، مجھے یہاں پہ پابندی ہے؟ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے پرندوں کو پانی ڈالا اور واپس چھت سے نیچے اتر گئی۔ اگلے روز رات کے کھانے پر میرا چھوٹا بھائی مجھے زبردستی دسترخوان پر لے آیا۔ کہنے لگا کیوں چھپ چھپ کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، ہمارے پاس بیٹھا کرو، سب کے ساتھ باتیں کیا کرو، چلو اب باہر۔ میں نے کہا فہد مجھے تنگ نہ کرو، مجھے نہیں جانا باہر۔ کہنے لگا کیوں نہیں جانا، تمہارا کسی سے پردہ ہے، چلو باہر آؤ۔ زبردستی اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا بھی ڈالا۔ کہنے لگا آج میں اپنی بہن کے ساتھ کھاؤں گا۔ ایسے ہی مجھ سے پیار سے کہا تھا۔ میرا خیال بھی بہت رکھا تھا، مجھ سے بس 1 سال بڑا تھا۔ میں بیٹھی تھی
बिल्कुल सामने ही अवैस बैठा था। खाना खाते हुए मुसलसल मुझे ही देखे जा रहा था। मैं ना खाना खाते ही फौरन अपने कमरे में आ गई। आते ही दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि अवैस आ गया था। कहने लगा, 5 मिनट बात कर सकता हूं तुमसे? इससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद करती, कहने लगा, फरीहा, बस सिर्फ 5 मिनट मेरा साथ दो। 5 मिनट ज्यादा नहीं होते। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बेड पर आकर बैठ गई। वो जैसे ही कमरे में आया, एक फासला रखकर बैठा था। अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेरे सामने रख दिया। ये तुम्हारे लिए लाया था। मैंने कहा, मुझे किसी भी तोहफे की जरूरत नहीं है। कहने लगा, मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए खरीदा है, प्लीज रख लो तो मुझे खुशी होगी। मैंने वो पैकेट पकड़ा और उसके सामने ही कचरे की डस्टबिन में डाल दिया। ये देखकर उसका चेहरा बुझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैंने आपका तोहफा रख लिया, अब आप प्लीज बाहर जा सकते हैं। अब तो जैसे उसने काम ही पकड़ लिया था। जैसे ही फजर के बाद या असर के बाद मैं शाम को परिंदों के साथ वक्त गुजारने जाती, उनसे बातें करती, तो पीछे जाता। पता नहीं उससे क्या तकलीफ थी, क्यों मेरा पीछा कर रहा था। मैं परिंदों से बातें कर रही थी जब वो इन ऑस्ट्रेलियन तोतों के पिंजरे के पास आकर कहने लगा, खुश नसीब हो तुम लोग कि फरीहा तुमसे बात तो करती है, वरना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। कहने लगा, तुम इनसे ढेरों बातें करती हो, तुम्हें समझ कैसे आता है कि ये क्या कह रहा है? तुम तो यूं जवाब देती हो जैसे इनकी बात तुम्हें समझ में आ रही हो। मैं अपने परिंदों से शुरू से ही बात करती थी। वो चूं चूं करते रहते और मैं अपनी बातें करती रहती। पिछले 2 दिन से मुझे बुखार था, इसलिए मैं ऊपर दाना डालने नहीं आई थी, लेकिन अपनी वालदा से यही कहा था कि जाकर उन्हें दाना डाल कर आएं। लेकिन अम्मा ने मुझे कहा कि जब तक तुम नहीं जाती वो ठीक से खाते नहीं है। पहले दिन का दाना खत्म नहीं हुआ कि मैं दूसरे दिन डालूं। मेरा बुखार अभी ठीक से उतरा नहीं था, लेकिन मैं दाना डालने के लिए आ गई थी। मैं अभी यही कह रही थी कि अगर मैं एक दिन के लिए बुखार की वजह से नहीं आ सकी, तो क्यों तुम लोगों ने मेरी मां को परेशान किया है? दाना क्यों नहीं खाया? सारे के सारे परिंदे पिंजरे के साथ लगकर मुझे देखते ही चूं चूं करने लगे थे, जैसे मुझसे शिकायत कर रहे हों। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, उन लोगों को मेरी फजूल बातें सुनने की आदत है, लेकिन फिर भी मैं भी तो बंदा बशर हूं। इंसान को बुखार भी तो हो सकता है ना। अम्मा को परेशान किया, अगर आइंदा अम्मा ने शिकायत लगाई तो देखो मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। मेरी बात सुनकर वो चहचहाने लगे थे। अवैस कहने लगा, क्या तुम्हें इनकी जुबान समझ आती है? इनको जवाब देती। मैंने कहा, हाँ, मुझे इनकी जुबान समझ आती है, क्योंकि ये मोहब्बत की जुबान बोलते हैं और मोहब्बत समझ आती है, इसलिए किसी भी अरबी, उर्दू, इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सुनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वाकई, क्या मोहब्बत को किसी भी जुबान की जरूरत नहीं होती? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में भी कुछ अलग था। मैं फौरन से नीचे उतरकर अपने कमरे में चली गई। अगले रोज छत पर गई तो वो मुझसे पहले ही परिंदों से बातें कर रहा था। यार, मेरी भी फरीहा से दोस्ती करवा दो, जब से आया हूं बात ही नहीं करती। इतनी बेरुखी तो अच्छी नहीं होती। उसे छत पर देखकर मुझे फिर से गुस्सा आने लगा था। पिछला वक्त याद आने लगा था। किस कदर आसानी से उसने मुझे ठुकराया था, जैसे मैं कोई बेकार चीज हूं। आज मुझसे हमदर्दी जताने के लिए यहां पहुंचा हुआ था। इससे पहले कि मैं छत से नीचे उतरती, वो मुझे देख चुका था। कहने लगा, फरीहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे परिंदे तुम्हें याद कर रहे हैं। मैंने कहा, आपको परिंदों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। आज के बाद आप इन्हें पूछेंगे, मैं नहीं आऊंगी। ये कहकर मैं नीचे चली गई। अपने कमरे में जाकर मैंने जोर से दरवाजा बंद किया था। मेरे दरवाजे पर आकर कहने लगा, मैं यूं ही गया था, तुम्हें हो क्या क्या गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ? फिर मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा चुका था। 3 दिन मैं ऊपर नहीं गई थी। न मैंने परिंदों को पानी डाला था, न ही खाना। हालांकि मैं जानती थी कि मेरे अलावा वो किसी के हाथ से कुछ नहीं खाते। पता नहीं मैं खुद को सजा दे रही थी या उन परिंदों को। लेकिन तीसरे दिन मेरे कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से खटका था।
میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اویس بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور بھابھی اپنے کمرے میں۔ تینوں بھائی اپنے کاموں پر گئے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے جانے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے چھت پر لے آیا، کہنے لگا کیسی ظالم ہو تم، 3 دن سے پرندوں نے کچھ نہیں کھایا، ایک ذرا سی بات پر تم منہ بنائے نیچے چلی گئی۔ میں نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں، آج مجھے بتا دو۔ میں نے کہا آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہاتھ لگانے والے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی اپنے ساتھ چھت پر لانے کی؟ تم میری کزن ہو، اگر تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ او شٹ اپ، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی، آپ کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اگر میری ماں یا میری بھابھی یہ دیکھ لیتی تو کیا سوچتی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا آپ کو کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے؟ جانتے ہیں میرے شوہر نے مجھے صرف اس بات پر طلاق دی تھی کہ اس نے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ ایک سٹور میں دیکھا تھا اور طلاق دے کر دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بس اس گھر کے علاوہ اور کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے بدنام نہ کریں۔ اگر میری بھابھی نے مجھ پر کوئی بھی الزام لگا دیا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، اپنی زندگی جیو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ یہ کہہ کر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ گئی تھی، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رونے لگی۔ اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے 14 طبق روشن ہو کر رہ گئے تھے۔ اماں کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے چچا چچی آئے تھے، اویس کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا انہوں نے رشتہ مانگا اور آپ نے سن لیا؟ کھڑے کھڑے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں کوئی کھلونا ہوں کہ اس کا جی چاہے گا مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھے گا، جب دل بھر جائے گا تو ٹھکرا دے گا؟ میری زندگی برباد ہونے کے بعد اب ہمدردی چڑھانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اماں کہنے لگی اتنا زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدل گیا ہے۔ اس لڑکی سے دھوکا کھانے کے بعد اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے وہ اور اس کا احساس۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب چچی میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میری والدہ چچی کو دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ والدہ بھی انہیں دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہنے لگی تم آؤ بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ جیسے ہی میری والدہ کمرے سے باہر گئیں، میری چچی کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میری بات سنو، دیکھو بیٹا، تم مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا مجھے اس کا بے حد دکھ ہے، لیکن دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ چچی کہنے لگی میں جانتی ہوں جو کچھ اویس نے تمہارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا، اور پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن تم جانتی ہو کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اویس میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے دل میں بھی اس کو لے کر بہت سے ارمان ہیں، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگیں میں تمہارے غم میں رو تو سکتی ہوں، لیکن تمہیں اپنی بہو نہیں بنا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے، اور میں اس کی شادی کسی بھی طلاق یافتہ سے نہیں کرنی چاہتی۔ لیکن اس پر پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے، کہتا ہے شادی کروں گا تو صرف فریحہ سے، اور تمہارے چچا بھی اس بات پر آمادہ ہیں، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں سن چکی ہوں کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سے یہی کہنے آئی ہوں کہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر تم اس رشتے کے لیے حامی مت بھر لینا۔ اپنی چچی کی بات سن کر مجھے اپنے اندر کے عیب اور بھی واضح دکھائی دینے لگ گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا میرے دل میں کہیں نہیں ہے، اس لیے زندگی میں بھی نہیں آئے گا، نہیں میں اسے آنے دوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگیں۔ میں نے اپنی والدہ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میرے بھائی، بھابھی، میری والدہ سب مجھے منا منا کر تھک چکے تھے۔
اور میرا ایک ہی جواب تھا، انکار۔ کسی سے جب کچھ بھی بن نہیں پایا، پھر اویس میرے پاس آیا۔ اتفاق تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو فوراً سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا، انکار کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا، مجھے حق حاصل ہے۔ کہنے لگا، بڑی مشکل سے راضی کیا ہے میں نے اپنی ماں کو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے کیے جرم کا ازالہ بھرنے دو۔ تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا۔ میں نے تم جیسے ہیرے کو ٹھکرا کر کانچ کا انتخاب کیا تھا۔ بات صرف تم نہیں ہوئی فریحہ، میں بھی ہوا ہوں۔ مجھے ہر وقت یہ احساس پریشان کرتا ہے، سکون نہیں لینے دیتا، کہ میری وجہ سے جلد بازی میں تمہاری اماں نے تمہارا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا جو تمہیں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے جو ہو چکا ہے اسے دہرانا چھوڑ دیں۔ جو میری قسمت میں تھا وہ مجھے مل گیا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ اب احساس ندامت بھول جائیں۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا، محبت کی تو ہے نا؟ تم سے ہمدردی نہیں، محبت کرتا ہوں تم سے۔ پہلے بھی کرتا تھا، بس احساس نہیں تھا۔ ایسا احساس اس وقت ہوا جب خود ٹھوکر کھائی اور دبئی چلا گیا۔ ایک ایک پل مجھے صرف تم یاد آئی۔ یعنی محبت اس لڑکی سے کی ہی نہیں تھی۔ شاید اس کی خوبصورتی سے اس کی طرف دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ شاید محبت تم سے تھی، اس سے نہیں۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری زندگی میں زہر نہ گھل جائے اور بار بار تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے چلا گیا۔ چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو، لیکن نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا، میں نے اسی وقت اپنی نوکری سے جواب دے دیا تھا، لیکن کانٹریکٹ کو بھی 6 مہینے باقی تھے۔ جیسے ہی 6 مہینے ختم ہوئے میں واپس آ گیا، اور خدا کی قسم صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کھلونا نہیں ہے اویس، جسے جب دل چاہا تم کھیلو اور جب دل چاہے پھینک دو، اور دوبارہ سے دل چاہے تو اس ٹوٹی ہوئی کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہو اور اپنے کمرے میں سجا لو۔ میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں چھوڑ سکتا۔ شادی تو تم سے کروں گا، بہتر ہے کہ شرافت سے مان جاؤ۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر روب جمانے والا؟ میں نے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا، زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ یہ بے وقوفی مت کرو، میں دوبارہ سے اماں کو بھیجوں گا۔ میں نے کہا، میں انکار کر دوں گی، جاؤ یہاں سے، بہت ہو چکا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اور رشتہ آیا، لیکن وہ شخص عمر میں بہت زیادہ تھا، میرے باپ کے برابر تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور بچی شادی شدہ تھی، اس لیے اسے بیوی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی مجھے اس رشتے کے بارے میں پتا چلا، میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کے لیے پریشان ہیں نا؟ آپ میری شادی اس شخص سے کر دیں۔ میری والدہ مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تمہیں اپنے لیے یہ پسند ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ کو لگتا ہے مجھے شادی کر لینی چاہیے؟ تو میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ میری والدہ نے میرا رشتہ وہیں طے کر دیا۔ 1 مہینے بعد شادی تھی کہ چچی بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا اور ٹرے لے کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، چچی اٹھ کر کھانا کھا لیں۔ کہنے لگی، جیتی رہو بیٹا۔ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران کہنے لگی، میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اگر تم انکار نہ کرتی تو اویس کبھی بھی میرے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ بیٹی کہتی ہیں تو بیٹی سمجھے بھی۔ کہنے لگی، ابھی تو وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری شادی ہوگی میں جانتی ہوں وہ بھی مان جائے گا۔ اللہ تمہیں اس بار بہت خوش رکھے۔ میں نے کہا، جی چچی، بس اپنا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر میں جب کھانے کی خالی ٹرے واپس لے کر جانے لگی تو وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید میری اور چچی کی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں بدلیں اور جانے لگی۔ کہنے لگا، اچھا تو یہ وجہ تھی تمہارے انکار کی؟
میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر کے کچن میں ٹرے رکھ دی۔ میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، لیکن نکاح خواں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے زیادہ قیمتی اور کام والا لباس نہیں پہنا تھا، دوسری شادی تھی، اور دوسری شادی ہمیشہ سمجھوتا ہوتی ہے، اور جس شخص سے میں کر رہی تھی اس کے ساتھ مجھے بس صرف زندگی گزارنی تھی۔ لیکن 10 سے 11 بج چکے تھے، میں حیران تھی کہ اب تک نکاح خواں کیوں نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد روتی ہوئی چچی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیا ہوا؟ چچی کہنے لگی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ سن کر میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، اویس نے تمہاری بارات واپس بھیج دی ہے، اس نے بہت ذلیل کیا ہے، کہتا ہے آپ کو اگر اپنے گھر میں اپنے لیے بیوی کی ضرورت ہے تو اپنے اویس کی عورت سے شادی کریں، فریحہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں اس نے شاید ہماری باتیں سن لی ہیں، سب کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ فریحہ اماں کی وجہ سے انکار کر رہی ہے، اماں نے اسے کہا ہے کہ انکار کرے۔ چچی رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے چچا نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے اس بچی نے انکار کیا اور تم ہی اسے اپناؤ گے۔ چچی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے کہا، چچی آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نہ بھی کہتی تب بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی۔ کہنے لگی، سب کو یہی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے اس لیے تم انکار کر رہی۔ میں نے کہا، میں جا کر کہہ دیتی ہوں سب سے۔ نہیں، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے چچا مجھے گھر سے نکال دیں گے، ساتھ دھمکی دے چکے ہیں کہ جس طرح بھی ہو جا کر فریحہ کو مناؤ ورنہ اپنا بندوبست کر لو۔ میں نے کہا، یہ کیا دھمکی ہوئی؟ میں ابھی چچا سے بات کرتی ہوں۔ لیکن چچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، باہر نکاح خواں ہے جو 5 منٹ میں یہاں آنے والا تھا، اور میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، تم نکاح کر لو میری خاطر، پلیز انکار مت کرنا، ورنہ سب کو یہی لگے گا کہ میں قصوروار ہوں۔ بار بار وہ میری منت کر رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی، بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ ویس پر تھا۔ اگر چچی کہہ رہی تھی تو ان کی بات غلط تو نہیں تھی، میں واقعی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی کے بعد وہ اپنے پوتے پوتیاں دیکھے۔ مجھے تو یہ اویس کا جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا، بعد میں یہی مجھے تانے دے گا ساری زندگی کہ ماں نہیں بن سکتی۔ چچی کی خاطر میں نے یہ نکاح کر لیا تھا، لیکن اپنی والدہ اور بھائی سے صاف کہہ دیا کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ میری والدہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ رخصتی کبھی کرواؤں گی ہی نہیں، تنگ آ کر وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد میرا بھائی کمرے میں آ گیا، کہنے لگا کہ بھائی تمہارا دلہا تو مان نہیں رہا، کہنے لگا ہے نکاح ہو چکا ہے، اپنی دلہن کو لے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ صرف نکاح کروں گی۔ کہنے لگا، جا کر اسے سمجھاؤ نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باہر کھڑا ہے، کہتا ہے فریحہ کو بلاؤ، اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ اویس پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ سمجھ کیا رکھا تھا اس نے خود کو؟ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کل بھی تو رخصت ہو کر اس گھر سے جانا ہے، تو پھر آج چلی جاؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، پچھلی ساری باتیں بھلا دو، بہت دل سے اور خلوص سے تم سے رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی خلوص سے قبول کر لو۔ دیکھو، تکلیفیں تو ہم دونوں نے اٹھائی ہیں، اور اب اگر خوشیاں مل رہی ہیں تو اسے یوں انتظار نہیں کرواؤ۔ میرے بھائی فہد نے بھی مجھے اویس کے پاس لا کر بٹھایا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو بھائی، اپنی امانت، بس میری بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ میرے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے اور میں بار بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ میرا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ چچا کے ساتھ میں ان کے پورشن میں آ گئی تھی۔ اویس نے میرا ہاتھ اپنے کمرے میں جا کر ہی چھوڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا، میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کنڈی لگائی اور میری طرف پلٹا تو میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا میں رخصتی نہیں کروانا چاہتی، پھر کیوں تم نے؟
میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اتنا صبر نہیں تھا میرے پاس، تمہاری طرح صابر نہیں ہوں کہ چپ چاپ قربانیاں دیتا رہوں۔ پہلے ازلان پھر یہ شخص میرے علاوہ ہر ایک کو آزمانا چاہتی تھی۔ کیوں فریحہ؟ میں نے کہا، امی کی باتوں سے اگر تمہیں اندازہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی تو تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چچی کی بات اتنی غلط نہیں تھی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تم نے جذبات میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اویس، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، سمجھے تم؟ میری بات سن کر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اولاد نہیں چاہیے فریحہ۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں؟ وہ فوراً بولا، ہاں، بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کیوں کی مجھ سے شادی؟ اس نے بے بسی سے کہا، تم سے محبت چاہیے مجھے، اور وہ تم مجھے دے سکتی ہو۔ اس کی بات نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ میرے اور بھی قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے رونمائی کا بھی کچھ نہیں لیا، لیکن کل ہی رونمائی کا تحفہ لے آؤں گا۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس وقت تو جیب میں حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا ہمارے بیچ ادھار چل سکتا ہے؟ میں اس کی باتیں سن کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ میں آخر کیا جواب دیتی؟ اس کی بے تاب نظریں، اس کی باتیں اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارتیں میری بولتی بند کر چکی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ وہ بولا، لیکن مجھ میں اتنا صبر ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بہت آزمائشیں دے چکا ہوں، تمہیں ایک دن کی مہلت بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور دھیمی آواز میں بولا، ڈر لگتا ہے تم سے فریحہ، کہیں اب مجھے بھی دھکا دے کر کمرے سے باہر نہ نکال دو، اور دروازہ میرے منہ پر بند کر کے نہ کہو کہ نکلو میرے کمرے سے باہر، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اس سے پہلے کہ تم ایسا کچھ کہو، بہتر ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، شاید ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں سچائی تھی، تبھی آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اویس کی محبت نے جیسے میرے دل کے آئینے پر جمی ساری دھند صاف کر دی۔ چند ماہ بعد میری بھابھی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے تو میرے بھائی نے ایک بیٹا میری گود میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ جب اپنے مخلص ہوں تو ہر محرومی ختم ہو جاتی ہے۔ میں بے حد خوش تھی، اللہ نے جیسے مجھے میرا سب کچھ واپس لوٹا دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔